अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम जिस वाक़ये का ज़िक्र कर रहे हैं वो यकीनी बड़ी शर्मनाक तारीख़ है हमारी। ये वो पुरआशोब दौर था जब बरतानवी साम्राज्य का सूरज निस्फुल नहार था। बरे सग़ीर में एक तरफ तो धरती के शेर जवान बेटू ने अज़ीमत और हुर्रियत का रास्ता चुनकर मुज़ाहिमत कर रहे थे, तो वहीं दूसरा तबका जिसकी वजह से पंजाब को मातूब किया जाता है, ख़ुसूसन मुसलमानों में एक मखसूस तबका गैर मुल्की आक़वाओं की खुशनुदी के लिए घटिया और शर्मनाक समझौते कर रहा था। पंजाब से बड़ी तादाद में पीराने अज़ाइम, मशाइख और सजादा नशीनों और उलमा ने उस वक्त पंजाब के गवर्नर एडवायर को सिपाहनामाए वफादारी पेश किया। याद रहे कि ये वही एडवायर है जिसके हुक्म पर जलियांवाला बाग का खौफनाक वाक़या पेश आया। जब 1918 में मकामात मुक़द्दसा की बर्बादी, जज़ीरतुल अरब पर बरतानिया का बिलवास्ता कब्ज़ा और खिलाफत इस्लामिया की तबाही और बगदाद की गलियों और इस्तांबुल के बाज़ारों में महवे रक्स था और मुसलमानों के खून से उन मकामात को रंगीन किया जा रहा था, तो उस वक्त ये सिपाहनामा पेश करके बरतानवी साम्राज्य की चौखट पर सजदा करके अपनी वफादारी का यकीन दिलाया गया। और इजहार वफादारी करने वाले ऐसे ऐसे पीराने आज़म और गदियों के खुलफा के दस्तखत सब नजर आएंगे जिनके आस्थानों और मज़ारों पर आज भी अकीदतमंदों का हजूम नजर आता है। शायद ही को पंजाब का कोई दरबार या आस्थाना रह गया हो जिसने इस सिपाहनामा को अपनी तईद न बख्शी हो। यह सिपाहनामा इंतहा का शर्मनाक अमल था जिसकी गिरफ्त कांग्रेस और दीगर कई नेशनलिस्ट जमातों ने की और ख़ुद पंजाब से उभरने वाली एक जमात मजलिस-ए-अहरार ने इसे सख्त तनकीद का निशाना बनाया। सिपाहनामा का एक एक लफ्ज़ हुए गुलामी और खुशामद का आईनादार है। सिपाहनामा में मैं दर्ज झैल चंद इक़्तिबास वो मैं आपके पेश करता हूँ कि बाहज़ूर नवाब हिज ऑनर सर माइकल एडवायर GCIE के गवर्नर बहादुर पंजाब, हजूर वाला हम खादमुल फ़ुक़रा सजादा नशीना व उलमाए मई मुतल्लक़ीन शुरकाए हाज़िर अज़ वक्त मग़रबी हिस्सा पंजाब नहायत अदब और इनकसार से ये एड्रेस लेकर खिदमत आलिया में हाज़िर हुए हैं और हमें ये यकीन कामिल है कि हजूर अनवर जिनकी ज़ात आला सफ़ात में कुदरत ने दिलजोई, ज़र्रा नवाजी और इंसाफ पसंदी कूट कूट भर दी है, हम खाकसराने बावफ़ा का इजहार वफ़ा दिल को तवज्जो से समात फरमाकर हमारे कुल्ला फ़ख्र को चार चांद लगा देंगे। सबसे पहले हम एक दफ़ा फिर हजूर वाला को मुबारकबाद कहते हैं कि जिस आलमगीर और खौफनाक जंग का आगाज़ हजूर के अहद हुकूमत में हुआ, उसने हजूर ही के ज़माने में बाखैर व खूबी अंजाम पाया। ये बाबरकत और बाहशमत सल्तनत जिस पर पहले कभी भी सूरज गरूब नहीं हुआ था, जिसकी हुकूमत में शेर और बकरी एक घाट पर पानी पी रहे हैं, तो हर तरफ एहसान ही एहसान दिखाई दे रहा है। हम सच अर्ज़ करते हैं जो बरक़ात हमें इस सल्तनत की बदौलत हासिल हुई, अगर हमें उम्र खिज़र भी अता हो तो हम इन एहसानात का शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। हिंदुस्तान के लिए सल्तनत बरतानिया अब्र रहमत की तरह नाजिल हुई बदनज़मियाँ सब दूर अंगदौर अंग्रेज़ी अमल आया, बजाया बेइस्तकाक आया पर महल आया। हम वो एहसान कभी नहीं भूल सकते जब तुर्कों ने हमारे मशवरे के ख़िलाफ़ कोता अंदेशी से दुश्मनों की रफ़ाकत इख्तियार की, तो हमारे शहनशाह ने अज़राए करम हमको यकीन दिलाया कि हमारे मुक़द्दस मकामात की हुर्मत में सर मुँह फ़र्क नहीं आएगा और इस अल्ताफ़ खुसरवाना ने हमारी वफ़ा में नई रूह फूंक दी।
ہم احسانوں کو کبھی نہیں بھول سکتے۔ اب اس جنگ کے خاتمے پر صلح کانفرنس ترکیہ کی نسبت جلد فیصلہ ہونے والا ہے۔ ممکن ہے یہ فیصلہ مسلمانوں کی امیدوں کے برخلاف ہو، لیکن ہم بخوبی جانتے ہیں کہ اس فیصلے میں سرکار برطانیہ اکیلی مختار نہیں ہے، بلکہ بہت سی طاقتوں کا اس میں ہاتھ ہے۔ شہنشاہ معظم کے وزراء جو کوششیں ترکی کے حق میں کرتے رہے، ہم اس کے واسطے سے ان کے بہرحال مشکور ہیں۔ یہ امر مسلمہ ہے کہ یہ جنگ مذہبی اغراض پر مبنی نہ تھی، اپنے اپنے عمل اور اس کے نتائج کا ہر ایک ذمہ دار تھا۔ ہم حضور سے درخواست کرتے ہیں کہ جب حضور وطن کو تشریف لے جائیں تو اس نامور تاجدار ہندوستان کو یقین دلائیں کہ چاہے کیسا ہی انقلاب کیوں نہ ہو، ہماری وفاداری میں سر موئے فرق نہ آیا ہے اور نہ آ سکتا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ ہم اور ہمارے پیران اور مریدان، فوجی وغیرہ جن پر سرکار برطانیہ کے بے شمار احسانات ہیں، ہمیشہ سرکار کے حلقہ بغوش اور جان نثار رہیں گے۔ ہمیں نہایت رنج اور افسوس ہے نہ تجربہ کار نوجوان امیر امان اللہ خان والی کابل نے کسی غلط مشورے سے عہد ناموں کے اوپر اور اپنے باپ دادا کے طرز عمل کی خلاف ورزی کر کے خداوند تعالیٰ کی سری حکم یعنی وعدے کا افاع کرو کی نافرمانی کی ہے۔ ہم جناب والا کو یقین دلاتے ہیں، ہم امیر امان اللہ خان کے اس طرز عمل کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ہمیں ان کوتا اندیش دشمنان ملک پر بھی سخت افسوس ہے جن کی سازش سے تمام ملک میں بدامنی پھیل گئی، جنہوں نے اپنی حرکات اور ناشائستہ سے پنجاب کے نیک نامی پر دھبا لگایا۔ مقابلہ آخر مقابلہ ہی ہے، کبھی خاموش نہیں رہ سکتا۔ یہ حضور والا ہی کا زبردست ہاتھ تھا جس نے بے چینی اور بدامنی کا اپنے حسن تدبر سے فی الفور کلا کما کر دیا۔ ان بدبختوں سے از راہ بدبخت یہ فاش غلطیاں سرزد ہوئیں، لیکن حضور ابر رحمت ہے اور ابر رحمت زرخیز اور شوریدہ زدہ زمین دونوں پر یکساں برستا ہے۔ ہم حضور کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم ان گمراہ لوگوں کی مجنونانہ اور جاہلانہ حرکات کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ حضور انور، اگر آپ کی مفارقت کا ہمیں کمال رنج ہے، سر غم سے کھچے کیوں نہ سردار ہمارا، لو ہم سے چھٹا جاتا ہے سردار ہمارا۔ لیکن ساتھ ہی ہماری خوش نصیبی ہے کہ حضور کے جانشین سر ایڈورڈ میکنگس کے نامی سے پنجاب کا بچہ واقف ہے، جن کا حسن اخلاق رعایا نوازی سے شہرہ آفاق ہے، جو ہمارے لیے حضور کے پورے نعم البدل ہے۔ ہم ان کا دلی خیر مقدم کرتے ہیں، ان کی خدمت میں یقین دلاتے ہیں۔ ہم مثل سابق اپنی عقیدت و وفاداری کا ثبوت دیتے رہیں گے۔ حضور اب وطن کو تشریف لے جانے والے ہیں۔ ہم دعا گویان جناب باری میں تقریباً وہ سب نام شامل ہیں دوستو جن کی چوکھٹ پر عقیدت مند آج بھی سجدہ ریز ہوتے ہیں، جن کے نام اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اس نسپاس نامہ نے پنجاب ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے باشعور مسلمان طبقے کو ہزیمت میں مبتلا کر دیا۔ اس کا بھرپور جواب مجلس احرار کے امیر سید اللہ شاہ بخاری نے ملتان کے کھلے عام جلسے میں یوں کیا۔ بڑی زبردست سپیچ تھی ان کی۔ اے پیران طریقت، یہ سپاس نامہ فرنگی کے حضور پیش کر کے آپ نے اپنے آباء و اجداد کی تعلیم روحانی زندگی پر کالک مل دی ہے، جو قیامت تک یہ داغ دھل نہ پائیں گے۔ اگر میں ابن سعود کی حمایت کروں تو کافر، تم ترکوں کے قتل پر دستخط کرو تو تم مومن، تم فتح بغداد پر چراغاں کرو تو مسلمان، اور میں فرنگی سے آزادی کے لیے لڑوں تو مجرم۔ تمہارے تعویذ، تمہاری دعائیں کافر کی فتح کی آرزو مند رہیں، اور میں سلطنت برطانیہ کی بنیاد اکھاڑنے کے در پہ رہا۔ تم نے انسانوں سے زیادہ کتوں اور وسوروں کی تقلید کی اور گناہ کو ثواب کا درجہ دے دیا۔ تمہاری قبائیں خون مسلم سے داغدار ہیں۔
اے تم برید سگان برطانیہ، سورہ اسرافیل کا انتظار کرو کہ تمہاری فرد جرم تمہارے سامنے لائی جائے، تم اپنے نامۂ اعمال کو ندامت کے آئینے کو دیکھ سکو، تمہارا تسبیح کا ایک ایک دانہ تمہارے فریب کا آئینہ دار ہے، تمہاری دستار کے پیچ و خم میں ہزاروں پاپ جنم لیتے ہیں اور تم انہیں دیکھتے ہو، لیکن تمہاری زبانیں گنگ ہیں، ان کی موت پر آنسو تک نہیں بہتے۔ وقت کا انتظار کرو کہ شمائد تمہاری پیشانیوں کے محراب کی سیاہی تمہارے چہروں کو مسخ کر دے اور تمہارا زہد و تقوی ہی تمہاری رسوائی کا سبب بن جائے۔ اور اس کے بعد شاہ صاحب نے وہاں تمام لوگوں جو مجمع تھا، اجتماع تھا، اس کو ان لوگوں کو گواہ بنایا، حتیٰ کہ اس باغ میں جہاں یہ جلسہ منعقد تھا ان کے باغ کے تمام بوٹوں کو، پودوں کو بھی گواہ بنا دیا۔ تو کہا کہ اس باغ کے گل بوٹے گواہ ہیں کہ میں نے 3 دن کی مسلسل تقریروں سے باغبان قوت قوم وطن کے فریب سے بنی نوع انسان کو آگاہ کر دیا ہے۔ شاید قیامت کے دن میں اپنی نجات کے لیے ان سے طلب کروں، اے باد بہاری کے خوشگوار جھونکو، شہادت دینا کہ میں نے اہل وطن کے سامنے حق و باطل کے درمیان دیوار کی نشاندہی کر دی ہے۔ شاہ صاحب کا یہ خطاب آج بھی فضاؤں میں گونج رہا ہے اور بعض گشت کی طرح ہمیں ہمارے سماعت کو ٹکراتا بھی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس تاریخ کے ان جھرونکوں میں جھانک کر ان کرداروں کی نشاندہی کریں۔ بہرحال میں ان کا نام ڈسکرپشن میں کیونکہ ڈال دیا ہے، بڑے بڑے وہ لوگ ہیں جس پہ اگر وہ بات میں کروں تو شاید آپ لوگ خفگی کا اظہار کریں۔ بہرحال میری یہ آج کی گفتگو تمام ہوئی۔ آپ سے استدعا کہ آپ میرے چینل تلاش حق ود عامر ہاشمی کو سبسکرائب کریں۔ میں بڑی کوشش کرتا ہوں کہ میں تاریخ کے ان بھولے بسرے باتوں کو جن کو لوگ فراموش کر چکے ہیں ان کو میں ڈھونڈ نکالوں۔ اس سے میری بڑی تحقیق ہوتی ہے اور یہ تحقیق میری اس پہ بڑی محنت ہوتی ہے۔ بہرحال آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو کم از کم کچھ نہیں تو یار ایڈمائر تو کر دیا کریں، ستائش تو کر دیا کریں اس کی۔ تو آپ سے یہ بھی گزارش کہ چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بنائیں اور اس کو اگر مناسب سمجھیں تو شیئر بھی کریں۔ بہت شکریہ، والسلام۔